कभी कभी तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती, वो जलते हुए घरों की राख में, खाली आंखों में और बेवतन लोगों के आंसुओं में भी लिखी जाती है। ये कहानी है एक कौम की, एक शनाख्त की, एक ज़मीन की और ताकत की ऐसी बेरहम जंग की जिसने लाखों लोगों को अपना ही वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर हाजिर हैं जेबी टीवी के साथ। कुछ दिन आम होते हैं, वो दिन तारीख बन जाते हैं और कुछ फैसले शोर शराबे से नहीं होते बल्कि खामोशी में किए जाते हैं जो नस्लों को बेघर कर देते हैं। हमें भी ऐसा ही बताया गया था कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। गांव के चौक में उस दिन गैर मामूली सन्नाटा था। सरकारी एहलकार आए थे, उनके साथ फौजी खड़े थे, हाथों में कागज़, आंखों में बेहिसी थी। एक ऐलान पढ़कर सुनाया गया कि नया शहरियत कानून नाफिज हो चुका है। मुल्क के शहरी सिर्फ वही होंगे जो तस्लीम शुदा नस्ली ग्रोहों में शामिल हैं। लोगों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने आहिस्ता से पूछा, हमारा क्या होगा? जवाब मुख्तसर मिला, आप इस फहरिस्त में शामिल नहीं हैं। न कोई गोली चली, न कोई हुजूम इकट्ठा हुआ, लेकिन उसी लम्हे हमसे हमारी पहचान छीन ली गई। हमने कभी सरहद अबूर नहीं की थी, हमारी कब्रें उसी मिट्टी में थी, हमारे बुज़ुर्गों की मस्जिदें उसी ज़मीन पर थी, हमारी कहानियाँ, हमारे खेत, हमारी सांसें सब वहीं थे। लेकिन एक कानून ने हमें कागज़ों में अजनबी बना दिया। हमसे कहा गया, सबूत लाओ कि तुम कहाँ के हो। हमने पूछा, कितना पुराना सबूत चाहिए? कहा गया 2 सदी पहले तक का हो। एक गरीब किसान जो बामुश्किल अपने बच्चों का पेट भर पाता हो, वो 200 साल पुराना कागज़ कहाँ से लाए? हमारी तारीख़ दस्तावेज़ात में नहीं थी, वो ज़मीन में थी, वो रिवायतों में थी, वो बुज़ुर्गों की बातों में थी। लेकिन रियासत को कहानी नहीं चाहिए थी, उसे कागज़ चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। पहले हमें आर्जी शनाख्ती कार्ड दिए गए, फिर वो भी वापस ले लिए गए। एक दिन फौजी आए और घरों से कागजात जमा करने लगे। कुछ लोगों ने वजह पूछी, लेकिन उन्हें खामोश करा दिया गया। हम समझ गए थे, ये सिर्फ कार्ड नहीं है, ये हमारा वजूद है। और जब रियासत तुम्हारे वजूद को तस्लीम ना करे तो तुम हवा में मुअल्लिक हो जाते हो। फिर पाबंदियाँ शुरू हुई। गांव से बाहर जाने के लिए इजाज़तनामा, शादी के लिए सरकारी मंजूरी, 2 बच्चों की हद। ये सिर्फ कवानीन नहीं थे, ये कंट्रोल था। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं रही थी। चेक पोस्टों पर हमें रोका जाता, कागज़ देखे जाते, फिर हमें देखा जाता जैसे हम कोई ख़तरा हों। बाज़ार में हमें बंगाली कहा जाने लगा। ये लफ्ज़ एक शनाख्त नहीं था, ये तज़लील था। हमने कभी ख़ुद को गैर महसूस नहीं किया था, लेकिन अब हर नज़र हमें याद दिलाती थी कि हम यहाँ के नहीं हैं, ये ज़मीन हमारी नहीं है। फिर नफ़रत को आवाज़ मिली। रेडियो पर कहा जाने लगा कि हम आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि हम मुल्क पर कब्ज़ा कर सकें। हम तादाद में कम थे, गरीब थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, लेकिन कहानी बड़ी बना दी गई। और जब नफ़रत बार बार दोहराई जाए तो वो सच लगने लगती है। पहले रोज़गार महदूद हुआ, फिर ज़मीन के कागजात मशकूक करार दिए गए, कुछ खेत ज़ब्त हो गए। हमें समझ आ रहा था कि ये सिर्फ मज़हब का मसला नहीं है, ये ज़मीन का मसला है। जब ज़मीन कीमती हो जाए तो गरीब बोझ बन जाते हैं। फिर 2012 आया, फसादात भड़के, घर जलाए गए। हमने दूर से धुआं उठता देखा। हमने पहली बार सोचा, शायद ये आग एक दिन हमारे दरवाजे तक भी आएगी, लेकिन इंसान उम्मीद पर ज़िंदा रहता है। हमने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा और एक दिन हुकूमत हमें तस्लीम कर लेगी, कि शायद नफ़रत थम जाएगी। लेकिन 2017 की एक सुबह ये उम्मीद भी जल गई। फायरिंग की आवाज़ से आंख खुली, हर तरफ चीखें और धुआं था। घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे। हमें भी कहा गया कि भागो। हम पीछे मुड़कर नहीं देख सके क्योंकि पीछे हमारा घर जल रहा था। हम उस ज़मीन के थे, हमने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि हमें निकाल दिया गया था। हमने बगावत नहीं की थी, हम सिर्फ ज़िंदा रहना चाहते थे। लेकिन ताकतवरों ने फैसला कर लिया था
کہ ہماری شناخت تسلیم نہیں کی جائے گی، اور جب طاقتور فیصلہ کر لے تو سچ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک قوم کی کہانی ہے جس سے پہلے شناخت چھینی گئی، پھر زمین، پھر گھر اور آخر میں وطن۔ اور سب سے زیادہ دردناک بات یہ تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کبھی یہاں کے تھے ہی نہیں۔ کچھ آوازیں کبھی نہیں بھولتی، جیسے گولی کی آواز، جلتی ہوئی لکڑی کی چٹخ اور کسی ماں کی چیخ۔ وہ صبح عام نہیں تھی، آسمان ابھی مکمل روشن بھی نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کے کنارے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ہمیں لگا شاید دور کہیں کچھ ہو رہا ہے، پھر دھواں نظر آیا، پھر چیخیں سنائی دیں، اور پھر ہمیں سمجھ آیا کہ ہم مصیبت میں ہیں۔ فوجی گاؤں میں داخل ہو چکے تھے، دروازے توڑے جا رہے تھے، لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا جا رہا تھا، کسی کو لائن میں کھڑا کیا گیا، کسی کو وہیں گولی مار دی گئی، کوئی صفائی نہیں دی گئی، کوئی وضاحت نہیں، بس آگ تھی۔ اور اس آگ میں صرف لکڑی نہیں جل رہی تھی، بلکہ صدیوں کی تاریخ چل رہی تھی۔ ہم بھاگے، نہ سامان اٹھایا، نہ کپڑے، نہ کاغذ، بس جان بچا کر نکلے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارا گھر شعلوں میں گھرا تھا، وہ دیواریں جن پر ہم نے ہاتھوں سے مٹی لگائی تھی، وہ چھت جو بارش میں ہمیں بچاتی تھی، سب جل رہا تھا۔ زمین جسے ہم اپنا کہتے تھے اب ہمارے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ جنگل ہمارا پہلا ٹھکانہ بنا، ہم درختوں کے پیچھے چھپے، آواز آتی تو سانس روک لیتے، بچے روتے تو منہ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا کہ آواز باہر نہ جائے۔ ہم انسان نہیں رہے تھے، ہم شکار بن چکے تھے۔ راستے میں اور لوگ ملتے گئے، کوئی زخمی تھا تو کوئی اپنے کسی عزیز کو ڈھونڈ رہا تھا، کچھ کے پاس کہانیاں تھیں جو سنائی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک بوڑھا شخص بار بار کہہ رہا تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ چند دن بعد ہم ایک دریا کے کنارے پہنچے، سامنے سرحد تھی، لیکن سرحد تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ کشتی والے پیسے مانگ رہے تھے، کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نے زیور دے دیے، کچھ نے کپڑے تک اتار کے دے دیے۔ دریا خاموش تھا، لیکن اس کے پانی میں خوف تیر رہا تھا۔ کشتی میں جگہ کم تھی، لوگ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ کسی نے پیچھے دیکھا، دور دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا۔ ہم جانتے تھے واپسی اب ممکن نہیں۔ جب ہم دوسری طرف پہنچے تو زمین نئی تھی، مگر احساس وہی، ہم بے وطن تھے۔ کوئی استقبال نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، صرف خیمے تھے اور لمبی قطاریں۔ کاکس بازار کے قریب پلاسٹک کی شیٹوں کا ایک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا، کہا گیا یہی آپ کی جگہ ہے۔ زمین کیچڑ سے بھری تھی، بارش آتی تو سب کچھ بہہ جاتا، گرمی کی وجہ سے خیمہ تندور بن جاتا۔ ہم زندہ تھے، لیکن زندگی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر صبح راشن کی قطار لگتی، چاول، دال، تھوڑا سا تیل، کبھی کم پڑ جاتا، کبھی دیر ہو جاتی۔ ہم جو کبھی اپنی مچھلی خود پکڑتے تھے، اب امداد کے تھیلے پر زندہ تھے۔ یہ صرف بھوک نہیں تھی، یہ انحصار تھا، اور انحصار انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ رات کو کیمپ میں خاموشی ہوتی، مگر ذہن میں شور ہوتا، جلتا ہوا گھر، دوڑتے ہوئے لوگ، چیخیں۔ ہم جسمانی طور پر بچ گئے تھے، مگر اندر سے راکھ ہو چکے تھے۔ بچے پوچھتے، ہم واپس کب جائیں گے؟ ہم کہتے جلد، لیکن ہمیں خود یقین نہیں تھا، کیونکہ واپسی صرف راستہ نہیں مانگتی، وہ قبولیت مانگتی ہے۔ اور جس ملک نے ہمیں شہری ماننے سے انکار کر دیا ہو، وہ ہمیں واپس کیسے قبول کرے گا؟ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، کیمپ عارضی نہیں رہے، وہ ہماری نئی حقیقت بن گئے۔ کیمپ میں صبح سورج سے پہلے ہو جاتی تھی، نہ اذان کی وہ آزادی رہی، نہ سمندر کی لہروں کی آواز۔ یہاں صبح کا مطلب ہے قطار، راشن کی قطار، پانی کی قطار، زندہ رہنے کی قطار۔ ہم جو کبھی اپنی زمین پر کھڑے ہو کر رزق کماتے تھے، اب امداد کے تھیلے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ چاول، دال، نمک، زندگی ان 3 لفظوں میں سمٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی راشن کم پڑ جاتا، لوگوں کی آنکھوں میں غصہ نہیں ہوتا تھا، صرف تھکن ہوتی تھی، وہ تھکن جو بے بسی سے پیدا ہوتی۔ بارش آتی تو کیمپ کیچڑ میں بدل جاتا، خیموں کے اندر پانی بھر جاتا، بچے پھسلتے، بوڑھے گر جاتے۔ گرمی آتی تو پلاسٹک کی شیٹ کے نیچے سانس لینا مشکل ہو جاتا، ہوا بند ہو جاتی،
ایسا لگتا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ہم پھنس گئے ہوں۔ بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھیں، صاف پانی کم تھا، دوائیں محدود تھیں، ڈاکٹر آتے تھے لیکن کم ہوتے تھے۔ ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی زخم تھا، کچھ جسم کے، کچھ دل کے، اور دل کے زخم زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ کیمپ میں پیدا ہونے والے بچے اپنا گاؤں نہیں جانتے، وہ رکھائن کو صرف کہانی سمجھتے ہیں۔ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ کبھی ہمارا اپنا گھر تھا تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا یہی ہے، خیمہ، کیچڑ، قطار۔ سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں اگلی نسل اپنی جڑیں بھول نہ جائے، کیونکہ جب یادداشت ختم ہو جائے تو شناخت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیمپ کے اندر ایک اور دنیا بھی ہے، بے روزگاری، مایوسی اور نوجوانوں کے دل میں بڑھتا ہوا سوال، ہم کیوں بے وطن ہیں؟ کچھ نوجوان غصے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کچھ امید رکھتے ہیں کہ شاید ایک دن انصاف ہوگا، لیکن انتظار لمبا ہو تو امید بھی تھک جاتی ہے۔ دنیا کے نمائندے آتے ہیں، کیمرے لگتے ہیں، تصویریں بنتی ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں، پھر گاڑیاں چلتی جاتی ہیں اور کیمپ وہیں رہ جاتا ہے۔ ہم وہیں رہ جاتے ہیں، ہماری زندگی خبروں کی سرخی نہیں رہی، وہ معمول بن گئی ہے، اور جب ظلم معمول بن جائے تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کئی بار واپسی کی بات ہوئی، فہرستیں بنی، اعلان ہوا کہ کچھ لوگ واپس جا سکتے ہیں، لیکن جب پوچھا گیا کہ ہمیں شہریت ملے گی یا ہمیں تحفظ ملے گا تو جواب واضح نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوبارہ اسی آگ میں نہیں جانا چاہتا جہاں اس کا وجود ہی تسلیم نہ ہو۔ واپسی صرف زمین پر قدم رکھنے کا نام نہیں، واپسی عزت کا نام ہے، اور عزت ابھی دور تھی۔ کیمپ میں راتیں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ اندھیرا گہرا ہوتا ہے، ہوا خیموں کو ہلاتی ہے اور ماضی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ چلتا ہوا گھر، دوڑتے ہوئے لوگ، وہ لمحہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اگر ہمیں شروع میں ہی شہری مان لیا جاتا، اگر ہمیں برابر سمجھا جاتا، اگر قانون نے ہمیں نہ نکالا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں ہوتے؟ مسئلہ صرف مذہب کا نہیں تھا، یہ طاقت تھی، یہ زمین تھی، یہ فیصلہ تھا کہ کون ہم ہیں اور کون وہ ہیں۔ اور جب ایک ریاست فیصلہ کر لے کہ تم وہ ہو تو تمہاری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم بے وطن ہیں، لیکن ہم بے شناخت نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں، ہم جانتے ہیں ہماری جڑیں کہاں ہیں، اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے کہ سب کچھ چھن جانے کے باوجود ہم نے خود کو مکمل طور پر نہیں کھویا۔ ہم اب بھی انتظار میں ہیں، انصاف کے، قبولیت کے، واپسی کے، اور اس دن کے جب کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ ہم سرحد کے پار تھے، نہ وطن، نہ شہریت، نہ گھر، صرف خیمے اور کیچڑ، اور ہزاروں زندہ کہانیاں جو کسی نے سنی نہیں تھیں۔ دنیا نے سنا لیکن کیوں خاموش رہی؟ اقوام متحدہ نے رپورٹیں شائع کی، انسانی حقوق کی تنظیموں نے تحریریں جاری کی، میڈیا نے چند دن تو خبروں میں جگہ دی، مگر زمین پر کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں۔ میانمار کی فوجی حکومت کہتی رہی، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ سیکیورٹی آپریشن ہے، اور باقی دنیا خاموش رہی۔ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کو دیکھتی رہیں۔ چین نے اپنے اقتصادی منصوبے بنائے، بندرگاہ، گیس پائپ لائن، سرمایہ کاری کی۔ بھارت نے محتاط بیان دیے، سرحدی تحفظ اہم ہے۔ غربی ممالک نے بیانات جاری کیے، مگر عملی قدم محدود رہے۔ ہم جو کبھی اپنا گھر آباد کرتے تھے، اب سیاست کا موضوع بن گئے تھے۔ یہ پہچاننا مشکل تھا، کون ہمیں بچا سکتا ہے، اور کون اپنے مفاد کے لیے ہماری زمین کا انتظار کر رہا ہے۔ کیمپوں میں زندگی مستقل ہو گئی تھی، لیکن قوانین کا فائدہ صرف چند لوگوں کو پہنچا۔ غربت تھی، بے شناخت لوگ تھے، بچوں کی تعلیم محدود تھی، اور بے روزگاری تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم قانونی کاغذوں میں نظر نہیں آتے، لہذا عدالت یا ریاست سے انصاف کی امید کم تھی۔ کبھی کبھی امید نظر آتی کہ شاید عالمی عدالت کچھ کرے گی، لیکن یہ خوف بھی ساتھ رہتا کہ اگر عدالت بھی کچھ نہ کرے گی تو۔ یہ خوف کی چھاؤں تھی جو ہر فیصلہ، ہر حکومت میں شامل تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ اگر ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب مٹ گئے تو ہم زندہ رہیں گے، لیکن ہماری شناخت نہیں۔ کیمپ میں ہم نے چھوٹے گروپ بنائے،
بچے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے، لوگوں کی محفل میں کہانیاں سنائی جاتی، مساجد میں نماز کے ساتھ تاریخ بھی بتائی جاتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہماری پہچان کا آخری حصہ تھے۔ کچھ نوجوان کہتے تھے کہ ہمیں واپس کیوں نہیں جانے دیا، ہم نے کیا جرم کیا تھا؟ اور جب کوئی جواب نہیں دیتا تو سوال غصہ میں بدل جاتا تھا۔ کچھ نوجوان احتجاج کی طرف مائل ہو گئے، لیکن سب جانتے تھے کہ پرتشدد راستہ موت کے قریب لے جاتا ہے۔ 2017 کے بعد عالمی عدالت نے کیس دائر کیا، مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، لیکن انصاف آہستہ تھا۔ دن، مہینے، سال گزرے۔ ہر روز کیمپ میں لوگ یاد دلاتے، ہم اب بھی یہاں ہیں، ہم اب بھی بے وطن ہیں۔ میانمار کی حکومت کہتی رہی کہ یہ علاقہ محفوظ ہے، وہاں کوئی ظلم نہیں ہوا، لیکن زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ کھیت ضبط، گھر جلے، سرمایہ کار منصوبے شروع اور لوگ بے گھر۔ یہ سب صرف مذہب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ زمین اور طاقت کا کھیل تھا۔ جلتے گھر، بھاگتے لوگ، چیختے بچے ہماری یادوں میں زندہ رہتے تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک سوال رہتا تھا، کیا ہمیں واپس جانے دیا جائے گا یا نہیں؟ اور جواب ہمیشہ خاموشی میں ہوتا، ابھی نہیں۔ یہ ایک مسلسل درد کا سلسلہ تھا، پھر بھی انسان کی سب سے بڑی طاقت امید ہے، اور مزاحمت کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے، بچے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے، عورتیں سلائی اور کپڑے کی تربیت دیتیں، مرد چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے۔ یہ سب کچھ بظاہر معمولی لگتا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ مزاحمت تھی، زندگی کو دوبارہ قابو میں لینے کی کوشش تھی۔ بچے جو کبھی سمندر کے کنارے کھیلتے تھے، اب ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر کچھ الفاظ پڑھتے۔ کبھی کبھار ہم باہر سے استاد لاتے، جو تاریخ، ریاضی اور اردو سکھاتے۔ ہر بچے کی آنکھ میں چمک ہوتی، لیکن دل میں خوف بھی چھپا ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باہر کی دنیا ابھی ہمیں تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اپنی مذہبی رسومات برقرار رکھی۔ عید کے دن چھوٹے چھوٹے مناظر ترتیب دیے جاتے، نماز کے بعد قصے سنائے جاتے، کہانیوں میں ہمارے بزرگوں کی ہمت اور قربانی شامل کی جاتی۔ یہ یادیں ہماری شناخت کے چراغ تھے، جو کبھی بجھنے نہیں دیے گئے۔ نوجوان جو بچپن میں بھاگے تھے، اب چھوٹے چھوٹے رہنما بن گئے۔ وہ بچوں کو پڑھاتے، بڑوں کی مدد کرتے، اور کیمپ کے اندر چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرتے۔ یہ طاقت صرف جسمانی نہیں تھی، یہ دل اور دماغ کی طاقت تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہماری کہانی دنیا تک نہیں پہنچے گی، لیکن ہر روز ہم نے اخبار کے کارکنوں کو بلا کر ویڈیو اور تصاویر بنا کر دنیا کو یاد دلایا، ہم زندہ ہیں، ہماری کہانی چھپائی نہیں جا سکتی۔ کیمپ کے اندر ہر شخص کی کہانی تھی، ایک بچی جو جلتے گھر سے بچی، ایک بوڑھا جو پچھلے 6 سال سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا، ایک نوجوان جو روزانہ دریا پار کر کے بچوں کے لیے کتابیں لاتا۔ یہ سب کہانیاں ہماری مزاحمت کی بنیاد بن گئیں۔ کیمپ میں سب سے بڑی طاقت اتحاد تھا۔ مذہب، زبان اور ثقافت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب رکھا۔ ہم نے سیکھا کہ جب سب کچھ چھین لیا جائے تو ایک دوسرے کا ساتھ ہی سب کچھ بچا سکتا ہے۔ بچے جو کیمپ میں پیدا ہوئے، اب پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے اور خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک بچہ کہتا تھا، میں اپنے گاؤں دوبارہ دیکھوں گا، میں اپنا درخت دیکھوں گا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ صرف خواب نہیں تھے، یہ عزم تھا، یہ مستقبل کی پہچان تھی۔ کچھ لوگ گرفتار ہوئے، کچھ تشدد کا شکار ہوئے، کچھ غائب ہو گئے، لیکن ہم نے سیکھا مزاحمت صرف جسمانی نہیں، یہ دل اور دماغ کی بھی لڑائی ہے۔ ہر دن، ہر رات ہم نے ایک سوال دہرایا، کیا ہمیں واپس جانے دیا جائے گا؟ کیا ہماری زمین ہمیں واپس ملے گی؟ یہ صرف جغرافیہ کا سوال نہیں تھا، یہ عزت، شناخت اور تاریخ کا سوال تھا۔ کیمپ میں ایک چھوٹا سا باغ بنایا گیا، چند پودے لگائے گئے، بچے پانی دیتے، دیکھ بھال کرتے۔ یہ باغ صرف پودوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ امید کا باغ تھا۔ یہ پیغام تھا کہ ہم زندہ ہیں، ہم یہاں ہیں، اور ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہم کیمپ میں بیٹھے تھے، کھڑکی سے باہر بارش کی بوندیں دیکھ رہے تھے، اور دل میں ایک سوال تھا، کیا کبھی وہ دن آئے گا جب ہمیں بتایا جائے کہ ہم دوبارہ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں؟ پھر وہ دن آیا جب عالمی عدالت نے غور شروع کیا، صحافی آئے، کیمرے لگے، اور دنیا نے ہماری کہانی دوبارہ سنی۔ عدالت نے کہا، میانمار کی فوج کی کارروائی نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے۔
اور متاثرہ افراد کو انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ الفاظ کاغذ پر آسان لگتے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ زندگی کی روشنی کی پہلی کرن تھے۔ ہم جانتے تھے کہ واپس جانے کا مطلب صرف گھر کا مطلب نہیں ہے، یہ زمین کی واپسی، شناخت کی بحالی اور عزت کی واپسی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے زمین کے چند ایکڑ صرف مٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ان کی کہانی، ان کی تاریخ اور ان کی نسلوں کی جڑیں تھیں۔ کیمپ میں پیدا ہونے والے بچے اب اپنی کمیونٹی کے رہنما بننے لگے تھے۔ وہ سوال کرتے کہ کیا ہم اپنا گاؤں دوبارہ دیکھیں گے؟ ہم نے جواب دیا، ہاں، ایک دن ضرور۔ یہ دن ابھی دور تھا، مگر امید کی کرن پیدا ہو گئی۔ ہم نے سوچا کہ واپس جا کر سب کچھ دوبارہ بنانا ہوگا، گھر، سکول، مسجد، کھیت اور کمیونٹی کے تعلقات۔ یہ آسان نہیں تھا، ہر قدم پر خوف، شک اور پرانی یادیں تھیں، مگر ہم نے حوصلہ نہیں کھویا۔ خواتین نے سب سے زیادہ محنت کی، وہ بچوں کو تعلیم میں مدد کر رہی تھیں، نوجوان لڑکیوں کو ہنر سکھا رہی تھیں اور کمیونٹی میں امن قائم رکھنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ ان کی ہمت نے ہمیں سکھایا، جب سب کچھ چھن جائے تو سب سے بڑی طاقت حوصلہ اور ساتھ ہوتا ہے۔ مرد بھی خاموش مزاحمت کر رہے تھے، وہ کھیتوں کو دوبارہ تیار کر رہے تھے، مساجد کی چھتیں ٹھیک کر رہے تھے اور زمین پر اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ یہ محنت صرف کھیت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا دنیا کے لیے کہ ہم زندہ ہیں، ہم واپس آئیں گے۔ دنیا نے دیکھا، سنا اور کچھ نے مدد کی۔ امدادی تنظیمیں دوبارہ آئیں، خوراک، دوائیں اور تعلیم فراہم کی گئی۔ عالمی عدالت کی کارروائی جاری رہی۔ ہم جانتے تھے کہ مکمل انصاف ابھی نہیں آیا، مگر امید کی کرن روشن ہو گئی تھی۔ کچھ خاندان واپس آئے، دیکھ کر ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ امید، وہ درخت جو ہم نے یادوں میں سینچا تھا، اب ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ ہر قدم پر یادیں تھیں، ہر گھر میں کہانی چھپی تھی اور ہر چہرے پر ہمت نظر آ رہی تھی۔ بچے دوبارہ کھیلنے لگے، پانی میں نہانے لگے اور اپنے درختوں کے نیچے کہانیاں سننے لگے۔ یہ روشنی تھی جو سب سے زیادہ ضروری تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی تھی کہ ہم زندہ ہیں، ہماری کہانیاں ختم نہیں ہوئیں اور اگلی نسل ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ سب سے بڑی جیت کاغذوں یا زمین کی نہیں ہے، یہ شناخت کی بحالی تھی۔ ہم دوبارہ اپنے آپ کو جان پائے، اپنی تاریخ کو محسوس کیا اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی بھی نہیں ہے، یہ انسانیت کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے، جب سب کچھ چھن جائے، جب دنیا خاموش ہو، تب بھی امید، مزاحمت اور شناخت زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہماری زمین، ہمارا گاؤں اور ہماری کہانی اب بھی زندہ ہے۔